अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्ट्रे कैट और डॉग के ऊपर, जिन्हें हम आम ज़ुबान में आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ कहते हैं। नाजरीन, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, ये भी इंसानी बस्तियों में हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन नाजरीन, देखने में ये आया है और ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि अक्सर आप देखते होंगे कि इन पे जुल्म हो रहा है। कुत्ते को आप बिला वजह पत्थर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर सड़क पे कोई भी मोटरसाइकिल से बिल्ली या कुत्ता टकरा जाता है या गाड़ी के नीचे आ जाता है तो वो तड़प तड़प के मर जाता है, कोई उसको रेस्क्यू नहीं करता। हम कैसे लोग हैं। और नाजरीन, जब ये बेज़ुबान जानवर मर जाता है तो आप ये देखें कि जुल्म के ऊपर एक और जुल्म, कि उसकी बॉडी को कोई सड़क के किनारे करना गवारा नहीं करता। हम कैसे लोग हैं। क्या हमने अल्लाह को हिसाब नहीं देना? क्या अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेंगे? ये अल्लाह की मखलूक नहीं है? ये तो बेज़ुबान और मासूम जानवर हैं। आज हम इनका ख्याल रखेंगे, इससे प्यार करेंगे तो ये हमसे प्यार करेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये रात को भौंकते हैं, हमारे बच्चों को काटते हैं। ये क्यों भौंकते हैं, ये क्यों काटते हैं? क्योंकि हम इनको बिला वजह मारते हैं। कोई भी कुत्ता आप देख रहे हैं कि बारिश होती है, गंदा पानी पी रहा होता है, लेकिन हम वहाँ भी इनको पत्थर मार के या लात मार के भगा देते हैं। कुत्ता भी कह रहा होता है कुत्ता मैं हूँ, कुत्तेपन का मुजाहरा ये कर रहा है। आप इन्हें खिला नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो अल्लाह ने कुदरत ने एक बेहतरीन निज़ाम किया हुआ है इनके पानी पीने का या खाने का, आप उससे भी इनको भगा देते हैं। फिर ये एंजाइटी में, टेंशन में इन्होंने काटना ही है ना। जब इतनी किसी के साथ बदसलूकी होगी तो वो क्या करेगा? एक जानवर क्या करेगा जब वो भूखा होगा, जब उसको बिला वजह मारा जाएगा? तो नाजरीन, क्या हमसे सवाल नहीं होगा कि हम अपनी गाड़ियों के नीचे इन्हें कुचल देते हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये कांप रहे होते हैं, बीमार होते हैं, कोई इन्हें टेक केयर करने वाला नहीं। आप टेक केयर ना करें, कम अज़ कम इन्हें तकलीफ़ तो ना दें। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बड़े प्यारे लोगों से भी मिलाएंगे, ऐसे दर्द दिल रखने वालों से जिनकी वजह से ये दुनिया बाकी है। जी नाजरीन, अगर कोई भी डॉग या बिल्ली ज़ख्मी हो जाती है, बीमार होती है, तो ये लोग उन्हें उठा के अपने घरों में ले जाते हैं, इनकी टेक केयर करते हैं, इनको मेडिसिन देते हैं। जब ये रिकवरी कर लेते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों से भी मिलाएंगे जो सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ इलाकों में फिरते हैं और जो भी भूखे कुत्ते हैं उनको खाना देते हैं। नाज़रीन, ऐसे ऐसे प्यारे लोग हैं, इन्हीं की वजह से यकीनन ये दुनिया बाकी है। दूसरे ममालिक में देखें, कुत्ता भी कॉन्फिडेंस से चल रहा है। शैम्पू, स्पाइक्स बाल, लेंस लगे हुए हैं कुत्ते को, बड़े कॉन्फिडेंस से चल रहा है बिल्ली के, हमें कोई नहीं मारेगा। परिंदे तक ज़मीन पे चल रहे हैं और हमारे यहाँ इंसान कहते हैं हम उड़ जाएं, और बिला वजह इन कुत्तों को आप मार रहे हैं, बिल्लियों को मार रहे हैं, इनको टेंशन दे रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? हम लॉयर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कानून क्या कहता है। जो भी इन बेज़ुबान मासूम जानवरों पे जुल्म करता है उसके ख़िलाफ़ क्या क्या हो सकता है, वो कैसे कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और नाजरीन, हम आपको प्यारे लोगों से भी मिलाएंगे जिन पे हम भी फ़ख्र करते हैं, और साथ साथ इंतज़ामिया से पूछेंगे कि आप इनको गोली क्यों मारते हैं, आप इनको पॉइज़न क्यों देते हैं, कोई और हल नहीं है आपके पास? ये कितना तकलीफ़ दे मामला है। तो नाज़रीन, आज इस सारे मामले पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। आइए आवाम से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इलेवन मरकज़ में मौजूद हूँ। ये एक फैमिली पार्क है, मेरे साथ निदा मौजूद हैं। मैंने आपको कहा था कि हम आपको बेहतरीन खूबसूरत लोगों से मिलाएंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं कि अल्लाह इनको इसका अजर देंगे। ये जो खातून है, पूरे सेक्टर में जितनी भी बिल्लियाँ भूखी हैं, मासूम ये जो कैट्स हैं, कुत्ते हैं, इनको खाना खिलाती हैं। इनके घर में रोज़ाना खाना पकता है और ये अपनी गाड़ी में रख के तमाम स्ट्रीट्स में जाती हैं और इनको खाना खिलाती हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे माशरे में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा निदा, ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया और आपने क्या देखा, क्यों इस तरह आपने किया, ये ज़रा बताएं। असल में मैं पहले इस करीब में ही रहती थी, तो यहाँ पर एक दो मैंने डॉग्स को खाना खिलाना स्टार्ट किया, तो बढ़ते बढ़ते फिर जब डॉग्स ने देखा कि इधर खाना मिल रहा है तो वो आ गए, और
پھر میرے اندر ایک پیشن سا بن گیا ایک مجھے، کیونکہ یہ کام کر کے بہت خوشی ملی اور سکون ملتا تھا کہ میں ایک بے زبان جانوروں کو کھلا رہی ہوں جو کہ روز لڑتے ہیں، جو ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو موسم سے لڑتے ہیں، جو یہ ٹریفک ہوتا ہے اس میں گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، اس بات سے لڑتے ہیں، اپنی جان اتنی مشکل سے بچاتے ہیں. تو اتنی یہ ٹف لائف گزار رہے ہیں اسٹریٹس پہ، تو اگر ان کو ایک وقت کا کھانا مل جائے، پیٹ میں چلا جائے، تو ان کم از کم. کیا یہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کو یہاں سے کھانا ملتا نہیں ہے؟ دیکھیں جو لیفٹ اوورز، یہ کچرا یہ سب ہوتا ہے اس میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے بھوکے رہتے ہیں. اسی بھوکے اس میں وہ میرے خیال میں اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے مطلب کسی کو شاید کسی کا پیچھا کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ ہمارا، وہ کھانے کے لیے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. انہیں آپ سے کیا لینا ہے؟ اصل میں انہیں بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے. آپ اصل میں دیکھیں یہ ڈومیسٹک جانور ہیں، یہ وائلڈ اینیملز نہیں ہیں. یہ جنگلوں میں نہیں رہتے کہ جنگل میں جائیں اور یہ شکار کر لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہزاروں سال سے کتے اور بلیاں جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ رہتے انسانی بستیوں میں رہتے ہیں. بالکل بیچارے اسٹریٹ ڈاگز ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. ان سے آپ نفرت کرتے ہیں، ان کو آپ حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں آپ بلا وجہ میں تنگ کرتے ہیں. ایک ڈاگ سو رہا ہوگا بیچارہ آرام سے سڑک کے کنارے، اس کو پتھر مار دیں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس کو چھیڑیں گے. اب وہ جب چھیڑتے ہیں وہ کاٹ لیتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ڈاگز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ خوف میں کاٹتے ہیں. کبھی بھی اگر ان کو کسی انسان سے خوف نہیں ہوگا وہ چپ چاپ اپنا لیٹے رہیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے. کیا میسج دیں گے ہماری یوتھ کو، قوم کو؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے اور کسی مقصد سے بنایا ہے نا. اللہ کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ بلا حکمت کے بغیر نہیں، بلا وجہ اور بلا مقصد تو نہیں ہے. شاید یہی ہمارے امتحان کے لیے ہو کہ ہم اپنے یہ بے زبان جانوروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کا خیال کیونکہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، تو آگے ہم سے اس کا سوال ہوگا. تو میں یہ میسج دوں گی کہ پلیز آپ لوگ اگر ان کو اگر آپ ان کو کھانا نہیں دے سکتے، آپ ان کو خیال نہیں رکھ سکتے، آپ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو پلیز ان کو تکلیف نہ دیں. یہ بہت جنگ لڑ رہے ہیں سروائیول کی، یہ روز جنگ لڑتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اگلی صبح دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. اچھا ندا یہ بتائیں کہ آپ E11 میں تمام جو ڈاگز ہیں، یہ کیٹس ہیں، معصوم سویٹ بے زبان جانور، ان کو آپ کھانا کھلاتی ہیں. آپ کتنے کس تمام اسٹریٹس میں جاتی ہیں؟ کتنے ڈاگز ہیں یہاں؟ جی میرے خیال میں یہ کل 20-25 ڈاگز ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر کسی بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے. تو میری اتنی ہی ہے کہ میں ان کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کھانا کھلا دوں. تو 20-25 ہیں، مختلف لوکیشنز پہ جگہ جگہ ہیں. ہم اتنی محنت کرتے ہیں دن رات، مطلب اتنی دفعہ تو اس طرح ہوا ہے کہ میں نے رات کے 2 بجے تک جو ہے نا ان کو ریسکیو کر کے، کسی کے سر میں سوراخ تھا، کسی کی پیٹھ میں سوراخ تھا، اس میں میگٹس پڑے ہوئے تھے، کیڑے پڑے ہوئے تھے. میں ان کو لے کے گئی ہوں ہاسپٹل، 2 بجے رات تک میں ہاسپٹل میں رہی ہوں. تڑپ رہے ہوتے ہیں اتنی محنت کرنے کے بعد کہ میں ایک ڈاگ کو اتنی محنت کے بعد علاج کرا کے اس کو ٹھیک کروں، اور اس کے بعد اگلے دن مجھے پتہ چلے کہ CDA نے اس کو گولی مار دی ہے، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی. میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ انہیں بیبی کر کے بلا رہے تھے اور یہ آپ سے پیار بھی بڑا کر رہے تھے. اور جس بھی اسٹریٹ پہ آپ ماشاءاللہ پورے 11 میں آپ گھوم رہی تھیں، کہیں سے بھی آپ بیبی کہتی تھی فوراً بھاگ کے آ جاتا تھا. تو یہ کیسے بتائیں کہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بڑا پیار بھی کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ جن کے گھر کے پاس ڈاگز ہیں، آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ڈاگ سے انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ان سے ڈرتے ہیں، تو آپ ان کو قریب نہ جائیں. آپ ان کو بس کھانا دے دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ دیتے ہیں. گھر میں کچھ کھانا بچتا ہے، لیفٹ اوور ہوتا ہے، اپنے گھر کے باہر رکھ دیں. ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھو میں یہ کھانا تمہیں دے رہا ہوں. وہ ڈاگ ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ان کی. ناظرین اس وقت میں اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر میں موجود ہوں اور میں یہاں سے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گزر رہا تھا تو ایک خاتون، ینگ خاتون مجھے ملی جو ایک آوارہ کتے کو کھانا کھلا رہی تھی. ناظرین ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے پہ جن پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رمشا ضیاء. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آوارہ کتا آپ ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی. لوگ تو اس سے حقارت سے دیکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو آپ کیسے کھانا کھلا رہی تھی؟ دیکھیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے، جانور بھی ایک پارٹ ہے اس دنیا کا، لیکن ہم لوگ یہ اپنی لائفز میں بھول چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کو بھی ان کے رائٹس دینے ہیں. تو یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ ڈاگیز سے اتنی نفرت کی جاتی ہے. بیچارے چل کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتھر مار کے لوگ چلے جاتے ہیں یا پاؤں سے ہٹ کر دیتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں ان کو. بلا وجہ مارتے ہیں. بالکل. میں نے ایون دیکھا ہے کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور یہ کام وہ کرتے ہوئے جاتے ہیں.
تو آئی تھنک ثواب ملتا ہے اس کام کا، یہ کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ اس چیز کا تو بالکل بھی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ گناہ ہی مل رہا ہوتا ہے. جہاں آپ اتنا ثواب کما رہے ہو وہاں پہ آپ ایک چیز اور کر دو، آپ ایک سڑک پہ ایک بھوکے جانور کو کھانا کھلا دو، تو آئی تھنک اتنا ہی ثواب ہے جتنا آپ ایک غریب بندے کو کھانا کھلاتے ہو. تو ہم تو یہ صدقے کے حساب سے کرتے ہیں کہ بلیاں. بہترین، اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. آمین آمین. بتائیں کہ لوگوں کو یہ بھی ڈر، جیسے آپ نے بیماری کی بات کی کہ اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کوئی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے، تو آپ جیسے ان کی ویکسین بھی ضروری ہوتی ہے، تو آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی، ہم اپنی میرے جہاں پہ یہاں پہ آلموسٹ 20 to 25 ڈاگز آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جن کو میں آپ کے گھر آتے ہیں روز؟ جن کو میں کھانا دیتی ہوں. یعنی یہاں لنچ کرنے، ڈنر کرنے ریگولر آتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے گھر میں 24/7 جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، اور الگ الگ ڈاگز جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں اور کھانا، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسپیس ہے یہاں پہ آ کے وہ کھانا وغیرہ. پتہ ہے یہاں کوئی مارے گا نہیں، کوئی یہاں سے دھکا نہیں دے گا، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، بدسلوکی نہیں کرے گا، عزت سے ان کو کھانا ملے گا. جی میں ایون لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بھی رینڈم کتے کو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک کتا ہے، میں اس کو جا کے آرام سے پیار کر سکتی ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ اس کو مارو گے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اپنے سیلف. کوئی بھی آوارہ کتا ہے، آپ کسی کے پاس بھی چلی جائیں گی، ہاتھ لگائیں گی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، یہ سچ بھی نہیں کہتا، یہ صرف آپ کی مینٹالٹی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ایک دفعہ پیار سے پوچھو، بیکاز وہ تو پیار کے لیے ترسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو ایک تھوڑا سا پیار دے دو تو آئی تھنک کوئی بھی جانور جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، اور سب معصوم جانور ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے، ایسی وفادار جانور بھی. وفادار ہے بالکل. اب میری ایک ڈاگ ہے، وہ یہاں پہ میرے پاس لاسٹ ایئر سے ہے. اب ہمارے گھر میں، ہمارے لان میں کوئی بھی ایکسٹرا XYZ بندہ آ کے بیٹھے تو وہ اس کو جب تک وہ چلا نہیں جاتا، مطلب ہماری اتنی پروٹیکشن کا وہ دھیان رکھتی ہے کہ آئی تھنک یہ آپ کو انسانوں سے نہیں مل سکتا جو پیار آپ کو جانوروں سے ملتا ہے میرے خیال سے. اچھا یہ بتائیں رمشا، آپ بتا رہی ہیں کہ روزانہ 25 to 26 ڈاگز یہاں پہ آتے ہیں لنچ اور ڈنر کرنے، اور 24 آور یہاں پہ لنچ کھانا موجود ہوتا ہے ان کا، تو آپ کے پڑوسی نہیں تنگ ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں، آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں؟ نہیں بالکل، یہ تو آئی تھنک جتنے بھی اینیمل ریسکیوز ہیں ان کے سب کے ساتھ یہ ایک ایشو آتا ہی آتا ہے. نیبرز، ہمارے نیبرز میں بھی کافی کمپلینز آتی ہیں. میرے فادر کو اکثر لوگ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم پوائزن کر دیں گے ڈاگس کو، کل آپ یہ ہٹا دیں یہاں سے، یہ ہمیں مارتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. آئی تھنک میرے گھر میں کیمراز موجود ہیں 24/7، سب چیز کی فوٹیج ہوتی ہے، اور میں نظر رکھتی ہوں اپنے ڈاگس پہ پورا دن کہ کسی کے پیچھے نہ لگے. اگر مجھے ان کے بھونکنے کی آواز آتی ہے میں فوراً سب سے پہلے باہر آتی ہوں، کیونکہ میں یہ کسی کو موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ میرے ڈاگیز میں سے کسی. کہتے کیا ہیں لوگ آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام جانور ہے، ہمارے گھر کے باہر بیٹھے گا، ہمارا گھر گندا ہو رہا ہے، آپ اس کو یہاں سے ہٹائیں، اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہم پوائزن کر دیں گے، یا ہم ان کو شوٹ کروا دیں گے، یا ہم CDA والوں کو بلا لیں گے. یہ آئی تھنک روز کا ایشو ہے، لیکن آپ کو اس سے کوپ کرنا آنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو سمجھانا. یہ آوارہ کتے ہیں، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پیار بھی کرتے ہیں اور آرام سے چلے جاتے ہیں، یہ وہی کتے ہیں جو آپ اکثر مارکیٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں، وہی ہیں؟ ہاں جی، یہ سارے اسٹرے ڈاگز ہیں. یہ وہی ڈاگز ہیں جو آپ کو روڈ پہ ملیں گے، جو آپ کو، جن کو آپ پاؤں مارتے ہوئے جاتے ہیں لوگ یہاں پہ، پتھر مارتے ہوئے جاتے ہیں. بالکل بالکل یہ وہی ڈاگز ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کو تھوڑا بہت پیار مل رہا ہے تو وہ پیار سے وہ کتنے فرینڈلی جانور بن جاتے ہیں کہ میرے نہیں خیال سے کہ آپ کو ان سے کوئی خطرہ. اسی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل اس میٹر پہ بہت اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے سارے کے سارے جتنے بھی، جیسے باہر کے کنٹریز میں آپ دیکھیں تو جتنے بھی اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں ان کے لیے پراپر شیلٹرز بنائے جاتے ہیں، ان کے رائٹ سے. شیلٹرز کی آپ نے بات کی، تو آج کل تو اتنی ٹھنڈ ہے تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں ڈاگز؟ اب دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ گھروں کے اندر آرام سے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، رضائی ہے، کمبل ہے، رضائی ہے، اتنے ہمارے انتظامات ہیں. بالکل، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر ایک ڈاگ، اگر آپ، میں نے دیکھا ہے کہ گارڈ یہاں پہ نا آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتے لٹرلی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا وارم رکھنے کے لیے، لیکن وہاں سے بھی ان بیچاروں کو بھگا دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی کچھ ہونا چاہیے. میں نے تھوڑا بہت بلیوں کے لیے ابھی کیا ہے، میں نے ڈاگس کے لیے بھی ایک پراپر شیلٹر کا آرڈر دیا ہوا ہے، وہ ابھی بن کے آ جائے تو یہاں پہ ایک پراپر سسٹم میں بنا رہی ہوں. آپ نے گھر میں بھی رکھی ہوئی ہیں کوئی کیٹس؟ جی میں نے ایکچولی اپنے روف ٹاپ پہ ایک سینکچری بنائی ہوئی ہے جس میں
میں ماشاءاللہ 13 سے 14 اسٹرے کیٹس ہیں جو بیمار بلیاں ہوتی ہیں جو مجھے روڈ پہ ملتی ہیں, جن کو جو چھوٹی ہوتی ہیں, جن کی مدرز نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہوتا ہے, تو میں ان کو لے آتی ہوں گھر, میں ان کا پورا ٹریٹمنٹ کرواتی ہوں. ہم نے اوپر کمرہ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر ہم نے ان کو پراپر ان کو کھانا ملتا ہے, سب چیز ہوتی ہے ان کی. اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں آپ نے ان کو زبردست رہائش دی ہوئی ہے. بالکل بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں ایک خاتون سے بات کر رہا تھا, وہ تو کہہ رہی تھیں کہ یہ اتنے ہم ظالم لوگ ہیں کہ یہ بیسمنٹ میں اگر کتے چلے جائیں, ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ان کو مار کے نکال دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, حالانکہ لوگ وہ ایریا یوز بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل وہ ان جانوروں کو نہیں دینا چاہتے. جبکہ آئی تھنک اس چیز کا اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ ایک جانور کو, اگر آپ کا ایک درخت ہے اور اس کے نیچے ایک جانور دھوپ سے بچ کے بیٹھا ہوا بھی ہے تو اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. لیکن لوگوں کو یہاں پہ اویئرنیس کی وجہ سے آئی تھنک اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے. ناظرین, ہم ان کے گھر میں اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتنی بڑی بات کی. آپ دیکھیں کہ جو روڈ پہ مارکیٹ میں کوئی بھی بلی ہے وہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے انجری ہو گئی ہے یا کوئی بھی اس کو پرابلم ہے تو یہ اس کو ریسکیو کر کے اپنے گھر لے آتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیسے یہاں پہ زبردست جو ہے رہائش دی ہوئی ہے اور وہ یہاں کیسے مزے میں رہ رہی ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کو نا ہم نے 4 دن پہلے ریسکیو کیا ہے. کسی نے نا اس کو اپنے گھر سے نکالا, اس کو کینولا بھی لگا ہوا تھا, بیمار تھا بیسکلی, تو اس کو نا لنگز ایشو تھا کچھ اس طرح. 3 دن ہم نے اس کو کلینک میں رکھا ہے, اس کے بعد اب کل ہم اس کو گھر میں لے آئے, اب انڈر آبزرویشن ہے ہمارے. ناظرین, یہ روم ہے ان سویٹ کیٹس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے سے یہاں پہ رہ رہی ہیں. یہ جو ابھی ہم نے آپ کو جس کیٹ سے ملایا تھا یہ پانی پی رہی ہے, اور اس کی رمشا کی مما نے ان کے لیے سویٹر بنایا ہے, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ دیکھیں کہ کتنا لگژری روم ہے, کتنے زبردست یہاں چھوٹے رومز بھی بنے ہوئے ہیں, زبردست بیڈ بھی ہے اور بہترین سہولیات دی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں اتنے پیارے اور خوبصورت لوگ بھی ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہم اسلام آباد میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں جس کا کام ہے کہ کوئی بھی سویٹ کیٹ, ڈنکیز, ڈاگ, جو آوارہ کتے ہیں یا کوئی بھی کتا ہے اگر وہ بیمار ہے یا کار حادثے میں بلی یا ڈاگ زخمی ہو جاتے ہیں یا ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو ادارہ ہے یہ ان کو فوراً ریسکیو کرتا ہے. آج ہم آپ کو اس ادارے کے بارے میں بتائیں گے. ان کی اپنی ایمبولینسز ہیں, یہاں پہ ان کے ڈاکٹرز ہیں, سرجن ہیں, پورا ایک سسٹم ہے. اس پہ ہم پوری بریفنگ دیں گے کہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے. جو سویٹس کیٹس ہوتی ہیں, ڈونکیز ہوتے ہیں, ڈاگز ہوتے ہیں, ان کو یہ کیسے ریسکیو کرتے ہیں, کیسے ان کی کیئر کرتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اگر سرجری کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم پورے اس ادارے کا آپ کو وزٹ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ناظرین, سب سے پہلے آپ میرے عقب میں, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, یہ ایمبولینسز ہیں. یہ دیکھیں باقاعدہ ان کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی سویٹ کیٹ کو, ڈاگ کو, معصوم جانوروں کو کیسے ریسکیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر اقبال سر. طاہر اقبال صاحب, یہ بتائیں آپ کی کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے؟ آپ کو کوئی کال آتی ہے اگر کوئی بھی سویٹ کیٹ ہے, ڈاگ ہے, ڈنکیز ہیں, وہ کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے, آپ اس کو ریسکیو کیسے کرتے ہیں؟ یہ سر ہمارا آفیشیل نمبر ہے جو ہم نے ویب سائٹس پہ بھی دیے ہوا ہے, اپنی پہ سوشل میڈیا, فیس بک پہ بھی ہے, انسٹا پہ بھی ہے. تو آپ کا ہیلپ لائن نمبر ہے باقاعدہ, یا آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں کیا نمبر ہے؟ 0310 5049 720. اچھا, بالکل, یہ ناظرین نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی کال آتی ہے, خود سے بھی جاتے ہیں یا کال آتی ہے ویسے آپ کو نظر آئے تو خود بھی ریسکیو کر لیتے ہیں؟ ہمیں جب کال آتی ہے تو سر ہم ان سے واٹس ایپ کرواتے ہیں, ویڈیو واٹس ایپ کرواتے ہیں اور لوکیشن واٹس ایپ کرواتے ہیں. اس میں ہم پیٹ کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر لوکیشن پہ پہنچتے ہیں اور جا کے فوراً اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں. کر کے پھر ہاسپٹلائز کرواتے ہیں. وہ ریکور ہو جاتا ہے تو پھر انہیں سیم پلیس پہ جا کے ہم ریلیز کرتے ہیں, سیم آنر کو جس نے رپورٹر جس نے کال کی ہوتی ہے. جی ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی سویٹ کیٹ, ڈاگس, ڈنکیز جب بیمار ہوتے ہیں یا روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ریسکیو کیا جاتا ہے.
اس کے بعد ریسکیو کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاکٹر قرۃ العین شفقت صاحبہ ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ کیسے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کی سرجری کے لیے بھی کوئی کیا انتظامات ہیں. یہ ایک روم ہے, اس کی بھی بریفنگ ان سے لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ زبردست, بہت بڑا کام کر رہی ہیں, بڑے اجر کا, نیکی کا, کہ ان سویٹس کیٹس کو, ڈاگس کو, ڈنکیز کو, جن کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور آپ ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. آپ ان کی ڈاکٹر ہیں. آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے, تھوڑا یہ بریف تو کریں. یہ ہماری کیٹری ہے. ادھر ہم لوگ جو کیٹس کو ریسکیو کرتے ہیں, ہم ان کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں, یہاں پہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ یہیں رہتی ہیں انٹل اور انلیس کو ان کو اڈاپٹ نہیں کر لیتا. تو یہ ایک ہماری کیٹ سینکچری بھی ہم آپ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں یہاں؟ جب تک میں اس شیلٹر میں ہوں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ ہم کیٹس کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے بہت پیار بھی کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ کھیل بھی رہی ہیں. وہ یہ تو اینیملز ہیں نا, آپ جتنا پیار ان کو دیں گے یہ ریپلیکیٹ کر کے اس سے زیادہ آپ کو دیں گے. تو یہ تو ایک ان کی نیچر ہے, جو ان سے جتنا پیار کرتا ہے یہ اس سے ڈبل ریٹرن کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر زخمی ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ جو ہمارے پاس زخمی آتی ہیں ان کو تو ہم ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور جو سک کیٹس ہوتی ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ چلتی ہے. پھر جب تک وہ سک ہوتی ہیں وہ او ٹی میں ہمارے پاس رہتی ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ کیٹری میں آ جائیں, اور پھر وہ ان کو ہم کیٹری میں ریلیز کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں جو زخمی کیٹس ہوتی ہیں, کچھ تو ایسی بھی کیٹس ہوں گی جن کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہوگی, تو اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر ہمارے پاس ہٹ اینڈ رن کیسز آتے ہیں, فریکچرز ہوتے ہیں, تو پھر ہم جب وہ ریسکیو کر کے ہماری ٹیم لاتی ہے تو پھر ہم او ٹی میں ان کو پراپر ان کے فریکچرز ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا میڈیسن اویلیبل ہیں؟ کیونکہ ان کی جو میڈیسن ہے وہ بھی یونیک ہی ہوں گی, تو یہاں پہ ایزیلی آپ کو مل جاتی ہیں؟ ہاں جی, میڈیسنز کافی ویٹنری کی بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں, کافی زیادہ شاپس بھی ہیں, بہت سی کمپنیز ہیں, بہت ایزیلی اویلیبل ہے. اچھا, اور ویکسین جو ان کی ویکسینیٹ آپ اس کو کرتے ہیں وہ بھی ایزیلی ہو جاتا ہے؟ جی جی, سب کچھ بہت ایزیلی اویلیبل ہے پاکستان میں. اچھا ناظرین, ڈاکٹر قرۃ العین ہمارے ساتھ ہی ہیں, یہ ڈنکیز کو بھی دیکھتی ہیں. ہم ڈنکیز کے پاس بھی جائیں گے, ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈنکیز ہیں, کچھ یہاں پہ ڈاگس بھی ہیں جو انجرڈ ہیں. قرۃ العین صاحبہ ڈاکٹر, ویٹ ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں آپ ان کو کیوں ریسکیو کرتے ہیں؟ ان کی بھی آپ ڈاکٹر ہیں جو ڈنکیز ہیں؟ ہاں جی, ہم ان کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو ہم ریسکیو اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی ٹانگ پہ لگ جاتی ہے, تھوڑی سی ڈیمیج ہو جاتی ہے, یہ اپنے آنر کا کام نہیں کر سکتے, تو ان کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ ان کو روڈ پہ ابینڈن کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. یا ان کو زخم, ایسی دنیا ہے یہ, بس ایسی ہی ہے. ان کو زخم ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں, وہ علاج کرانے کے بجائے ان سے کام لے کے جب یہ نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو روڈوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہمیں لوگ کال کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس حالت میں ایک گدھا موجود ہے, تو آپ پلیز اس کو اٹھائیں, اس کو لے کے جائیں, ریسکیو کریں, اس کو ریسکیو کریں. پھر ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں سے اس ڈونکی کو ریسکیو کر کے ہمارے پاس لاتی ہے, پھر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس 3 ڈونکیز موجود ہیں. اچھا یہ بتائیں جب کوئی بھی ڈنکی یا سویٹ کیٹ, ڈاگ صحت مند ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یا واپس مالک کو دیتے ہیں؟ کیونکہ ایسے مالک کو تو نہیں دینا چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ نا اپنا ڈنکی ریٹائرمنٹ پین بنا رہے ہیں. تو جو ایسے جانور ہیں جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہے, جو اپنے مالک کے پاس نہیں اب ہم بھیج سکتے بیکاز وہ نہیں ان کا خیال رکھ رہے, تو ہم ان ڈنکیز کے صحت یاب ہونے کے بعد ان کے آخری ٹائم تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, وہ ہماری ہی نگرانی میں رہیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سی اچھی فیملیز بھی ہیں آپ کی طرح, جیسے آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں, تو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے ان کیٹس کو, ڈاگس کو, تو اس کا کیا پروسیس ہے, وہ کر سکتے ہیں یہ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ہمارے سارے اینیملز جو ریسکیو کیسز کے ہیں وہ اوپن فار اڈاپشن بھی ہیں. آپ لوگ آئیں, یہاں پہ وزٹ کریں, دیکھیں آپ کو جو جانور پسند آتا ہے, آپ بس ایک فارم فل کرنا ہے, تھوڑی سی پروسیس ہے, آپ نے وہ بس کرنا ہے, اینڈ دین یو کین ٹیک دا اینیمل ہوم. بہت اچھی بات ہے. بعد میں کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس پیارے سے پیٹ کو یا کیٹ کو, ڈاگ کو کیسے رکھ رہے ہیں؟ جی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, لائک ویکلی آپ نے اس اینیمل جو آپ ہم سے لے کے جا رہے ہیں اس کی ویکلی ایک ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے ہمارے آفیشیل نمبر پہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ ہم سے اینیمل لے کے آگے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ آگے کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو آپ واپس ہمیں ہی دیں گے, آپ آگے کسی کو نہیں دے سکتے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عبید الرحمان ظفر صاحب موجود ہیں جو ڈائریکٹر آپریشن ہے اس ادارے کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں عبید الرحمان صاحب؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ اس ادارے کا مقصد کیا تھا
क्यों आपने इतना बड़ा इदारा बनाया, क्या सोच क्या थी आपकी? मैं सबसे पहले तो बताऊं कि CDRS से बेसिक CDRS ने जो काम स्टार्ट किया था वो 2005 अर्थक्वेक से किया था, हेल्थ सर्विसेज से। तो लाइक एक लॉन्ग टाइम तक हमारे जहन में ये आया कि हम इंसानों के लिए तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे एजुकेशन के हवाले से हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अलावा हमारे 2 परमानेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, एक खारियाँ में और एक स्वात में है, और एक फूड ट्रक है जो कि डेली 600 लोगों को खाना देता है इस्लामाबाद के 4 डिफरेंट स्पॉट्स पे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ एनिमल्स के लिए भी किया जाए। इनका कोई नहीं है, ये तो तड़प रहे होते हैं रोड पे। देखें, आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी हमें बार बार ये कहा जाता है कि ये जो बेज़ुबान है इनका भी हक है, तो हमें इनके लिए भी सोचना चाहिए। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक। और ये जो एनिमल्स हैं, आज से अगर आप कई 100 बरस पहले अगर आप देखें ना, आप हिस्ट्री में जाएं तो इनको जंगलों में से हम ही लाएं अपनी रखवाली के लिए, हम इनको एज ए गार्ड यूज़ करते रहें और इस तरह की चीज़ें, और आज हम ही इनको मारने पे तुले हुए हैं। अच्छा ये बताएं, आवारा कुत्ते भी होते हैं, फैमिलीज उनसे डरती हैं, वो काट भी लेते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं, तो इस हवाले से आप लोग क्या प्लान्स कर रहे हैं, क्या मशवरा देंगे आप? जी मैं इस पे ये कहना चाहूँगा जी, ये जो एनिमल्स हैं ना, ये भी ये टेंशन चाह रहे होते हैं। अगर ये डॉग किस सूरत में काटता है, जब वो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव इस वजह से होता है कि वो अब्यूज़ हो रहा होता है, लाइक गली में उसको कभी पत्थर मार रहा है कोई, कभी लाइक ये है कि उसको खाना नहीं मिलता टाइम के। कुत्ता भी कह रहा होता है कि कुत्ता मैं हूँ, कुत्तेपन का मुजाहरा ये कर रहा है। देखें आप, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हम में और कोई एनिमल्स के अंदर कोई इस तरह का, डॉग्स के अंदर कोई क्यों पत्थर मारते हैं? कोई भी रेडी पे चाट खा रहा है, टांग उसको मार रहा है। और फिर देखें, हम अगर अशरफुल मखलूक़ात हैं तो देन वी मस्ट एक्ट लाइक अशरफुल मखलूक़ात। अगर हर बंदा ये हर स्ट्रीट के अंदर कोई रिस्पांसिबिलिटी ले ले, लाइक मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़े एक्सपेंडिचर्स आने। जो बचा कुचा खाना होता है हमारे घर में, कितना है हम जो वेस्ट कर देते हैं, वो भी अगर हम एनिमल्स को डालते रहें तो लाइक यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी। और अगर कहीं पे आती भी है, हमारा बेंजी का हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर हमें कॉल करें, हम उसको ज़रूर रेस्क्यू करेंगे, और हम यहाँ पे TNVR करते हैं उसका। अच्छा ये बताएं कि हम देखते हैं कि इंतज़ामिया इनको पॉइजन दे देती है, शूट कर देती है, ये कितना पेनफुल मामला है, तो इस हवाले से आपने कभी मीटिंग की इंतज़ामिया से? हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने 9 डिवीज़न के अंदर ये TNVR का ये स्टार्ट किया, जिसमें कोई 3000 डॉग्स को हमने TNVR करना है। इसी तरह से जितनी भी एनिमल्स के ऊपर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें तो लाइक इस तरह के, अगर बर्थ कंट्रोल की जाए, जब बर्थ कंट्रोल होगी तो ये इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट को इस पर प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि उसको शूट कर देना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में इनको शूट नहीं करना चाहिए। वो जितने भी एनिमल्स के अदारे हैं उनको लूप में लें, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाएं, एक कंबाइन मीटिंग करें, कंबाइन मीटिंग के बाद मिल के काम करें। अगर हम सारे मिल के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें ये इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि हमें डॉग किलिंग करनी पड़ेगी या हमें इनको पॉइजन देनी पड़ेगी। ये बहुत तकलीफ दे अमल है। आप खुद इमेजिन करें कि जब किसी एक डॉग को स्लो पॉइजन दी जाती है तो वो कितना तड़प के मरता होगा। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने उबैदुर रहमान ज़फ़र साहब की, डायरेक्टर ऑपरेशन है इस इदारे के। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सारा अली साहिबा मौजूद हैं, कानूनदान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये जो मामला आज जिस पे हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इस हवाले से इन्होंने बड़े केसेस भी लड़े हैं और अभी भी इस पे काम कर रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा सारा, ये बताएं कानून क्या है? कानून है ये जो एनिमल्स के साथ बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पे कोई कानून भी है? सर बिल्कुल है। प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट, ये एक हमारा है। इसमें हमारे सेक्शंस हैं जो इसको बाकायदा डील कर रहे हैं। इस्लामाबाद की हदूद में इस्लामाबाद का मैनेजमेंट, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, उनका एक ऑर्डिनेंस है। अगर इसको डेप्थ में जाके देखा जाए तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की एक जजमेंट है जो कि 67 पेजेस की जजमेंट है, जिसमें इनके प्रॉपर बोला गया है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। यानी सिर्फ आपके और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं, इनके भी कॉन्स्टिट्यूशन भी अल्लाह की मखलूक है। और सर अगर अल्लाह की मखलूक की बात की जाए तो आप कुरान को उठा के देख लें, मोर देन 200 वर्सेस, 6 चैप्टर्स ऑन एनिमल्स नेम, जानवरों के नाम पर। अहदीसें देखी जाएं, अगर हज़रत नूह का वाक़या देखा जाए तो कहीं पे भी एनिमल्स को पीछे नहीं छोड़ा गया कि
کہ ہم ان کو یہ سمجھیں کہ یہ یوز لیس کریچر ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو مار دیں. ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, ہم اس کو جاندار نہیں سمجھ رہے. ہم ایک گلی کے کتے کو اپنی فرسٹریشن ہم اس پہ نکالتے ہیں. آپ کبھی چھوٹی بستیوں میں جا کے دیکھیں یا سوسائٹیز میں بھی دیکھیں تو ایک چھوٹا سا 2-2.5 سال کا بچہ گزرتے ہوئے ڈاگی کو, کتے کو پتھر مار جاتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر بچپن سے ہم نے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کتے کو دیکھ کے میں نے پتھر مارنا ہے, بلی کو دیکھ کے میں نے شو کرنا ہے. ہمیں یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ بلی اس کو اللہ نے بنایا ہے, میرے نبی نے بلیاں رکھی ہیں, تو کیوں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی اس بلی کو بھگاؤ, یہ برتن میں منہ مار دے گی. ہم کیا کرتے ہیں, بلی نے بچے دیے, 2 دن کا وہ بچہ جس کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی, باجی نے کہا اٹھا کے باہر پھینکاؤ تو نوکر اس کو باہر پھینکاتا ہے. وہ بلی جس کی بد دعا 7 آسمانوں تک جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بلی کے ساتھ کچھ کیا یا کسی بھی بے زبان کے ساتھ, یہ سب دنیا میں ہی برا ہوا ہے, وہ دنیا میں ہی برا ہوتا ہے. ریسنٹلی جو CDA نے کیا, کتوں کو پوائزن دیا, یہ کس بیس پہ انہوں نے کیا جس پہ کنٹیمپٹ دائر ہوئی. یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, یہ جو گولی مار دیتے ہیں, پوائزن دیتے ہیں, کیا یہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی بات ہے؟ کیا یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ابھی ریسنٹ ججمنٹ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی 1155 ریٹ پٹیشن, اس میں باقاعدہ انہوں نے پالیسی بنانے کا کہا ہے کہ دیر شوڈ بی اے پالیسی جس میں اگر کوئی جانور آپ کو نقصان دے رہا ہے تو اس کو ایک ہیومین طریقے سے کس طرح سے آپ نے مارنا ہے. یوتھنائز کرائیں, گولی مارنا, پوائزن دینا, پوائزن دینے کے بعد وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے تڑپ رہے. آپ یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ پریگننٹ بچز کو آپ جو ہے آپ ان کو کر رہے ہیں, آپ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں لے رہے ہیں آپ ان سے. یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. آپ, میں یا کوئی بھی کون ہوتا ہے کسی چیز کو مارنے والا until unless وہ چیز آپ کو نقصان نہ دے رہی ہو. ہمارا مذہب کہتے ہیں جب کوئی چیز آپ کو نقصان دے تب آپ اس کو مارو. ہم لوگوں کو یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر کتا پلیت ہے یا کوئی بلی پلیت ہے تو کیا ہم لوگ بہت پیور ہیں؟ میں اپنے دل میں آپ کے لیے گرج لے کے بیٹھی ہوں, آپ جائیں گے, آپ کے بعد میں آپ کے پیچھے سے بات کروں گی, تو کیا میں پیور ہوں؟ کوئی بھی پیور نہیں ہے. یہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں فیس کرتی ہوں, میری گاڑی میں ایک دودھ میں نے رکھا ہوتا ہے اور کچھ برتن رکھے ہوتے ہیں جہاں مجھے کوئی کتا بلی جس حد تک میں کر سکوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں, میں ان کو دیتی ہوں دودھ. اب گلی محلے کے لوگ مجھے آ کے کیا کہتے ہیں, آپ کی وجہ سے یہ روز آ جاتا ہے. او بھائی, تم لوگ خود سے نیکی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ڈونٹ اسٹاپ می. کیسی تھنکنگ ہے ہماری, ایسی تھنکنگ کیوں ہے ہماری؟ ایسی تھنکنگ ہماری اس لیے ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں رہے. میں اگر کسی بلی کو دودھ دے رہی ہوں تو راہ چلتا بندہ مجھے کہے گا جی آپ کسی انسان کو دے دیں. او بھائی, انسان کے لیے لنگر خانے ہیں, انسان کے لیے ہاسپٹلز ہیں, انسان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آ جائے گا. یہ بے زبان ہے, ان کی زبان آپ نے, میں نے اور ان لوگوں نے بننا ہے. اور اس کے پاس تو عقل ہے, شعور ہے, اللہ نے اس کو سب دیا ہے. یہ تو بے زبان جانور ہے. جہاں پہ کوئی آپ کو مظلوم انسان بھی نظر آئے اس کی ہیلپ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کی ہیلپ نہ کرو, بٹ دیر از نو کمپیریزن مت کرو انسان اور جانور میں. جانور بے زبان ہے. جس وقت یہ رجحان لوگوں کا ہوا, جب کچھ اچھی تنظیموں نے آگے آ کے اینیملز کی اویئرنیس دی, جب لوگوں نے مجھے دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, XYZ کو دیکھ کے گلی کے کتوں سے پیار کرنا شروع کیا, تو لوگوں نے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان کو ویکسینیشن بھی کرائی, اور اس سے ان کا بھی فائدہ ہوا, ہمارا بھی فائدہ ہوا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک CDA جیسا یا کوئی بھی ایک ادارہ آتا ہے جو کہ اپنی ایک جابریت دکھاتا ہے, اور یا کوئی بھی سوسائٹی کا ایک گارڈ آتا ہے, جی سوسائٹی کمپلین کر لیے, گولی مار دو. دس از ناٹ اے سولوشن. گولی مار کوئی حل نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات کروں, آپ دیکھیں عام پبلک کو دیکھیں, سڑک پہ گاڑی کے نیچے اگر کوئی بلی یا کتا آ جاتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے, کوئی اس کو بچاتا نہیں, کوئی ریسکیو نہیں کرتا, ایون وہ مر جاتا ہے اور اس کی باڈی کو بھی سائڈ پہ نہیں کرتے, اس کو کچلتے رہتے ہیں. سر آپ اب یہاں سے ہی دیکھ لیں جو میں نے پہلے کہا کہ کیا اس کے بعد ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں. حضرت نوح کی کشتی میں سب سے پہلے جانور سوار ہوئے, یہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا. گدھا جو تھا وہ اینڈ پہ کشتی میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں آ رہے. اس نے کہا میری ٹانگوں کے ساتھ شیطان لپٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا تم آ جاؤ. یہاں سے آپ دیکھیں کہ جانور کی امپورٹنس تھی کہ انہوں نے کہا اگر تمہارے ساتھ شیطان بھی ہے تو تم آ جاؤ. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہوش, پلیت ہے, یہ ہے, وہ ہے, حقارت, نفرت. ایگزیکٹلی. اور پھر جو آپ کے میرے جیسے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ
پاگل ہیں, یہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے, یہ پاگل لڑکیاں ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ آرگنائزیشن انسانوں کے لیے بہت کچھ ہے. اب یہ ٹائم ہے کہ بے زبان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. آپ باہر کے ممالک دیکھ لیں, ان ممالک میں لینڈ مارکس ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے زو میں جو جانور ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک رائٹس دیے ہیں, سب کچھ دیا ہے. یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں ایک نایاب شیر, ایک بے زبان شیر جس کو پہلے آپ لا کے زو میں بند کرتے ہیں اور پھر اس کو بھوک پیاس سے آپ مار دیتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ایک کتا بھی میرے اس دور میں مرے گا تو میں اس کے لیے جواب دے. دریائے فرات میں بھوکا یا پیاسا مر جائے تو اس کا سوال ہوگا مجھ سے. بالکل. اچھا سارا علی, یہ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی شخص بدسلوکی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, کسی جانور کو تکلیف دیتا ہے, تو قانون میں سزائیں کیا ہیں؟ سر اس کے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن ہے 428 جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی جانور جس کی ویلیو 10 روپے سے زیادہ ہے, اس کو اگر کوئی ٹارچر کرتا ہے, اس کو سفر کرتا ہے, اس کو پین دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, تو اس کی سزا 2 سال ہے اور اس کا فائن بھی ہے. 429 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سیم انگریڈینٹس کے, پین دینا, سفر, اس کو تکلیف دینا, اس کو مارنا, اس کو داغنا, اس میں آپ کی جو پنشمنٹ ہے وہ 5 ایئرس ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ میں یا کوئی بھی یہ کہنے کا لائق نہیں ہے کہ یہ 10 روپے کے 20 روپے کے, اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق نایاب ہے, جاندار ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی. یہ سارے لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم لوگ امپلیمنٹ کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. یہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے ریٹس اور کنٹمپٹس دائر کی, ان لوگوں کی وجہ سے آپ میں میرے میں یہ حوصلہ آیا کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے آگے جائیں. پھر پریونشن ٹو کرولٹی ٹو اینیملز, اس کا سیکشن 3 سیکشن 5 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں سالوں کی پنشمنٹس نہیں ہیں, کچھ منتھس کی پنشمنٹس ہیں. لیکن جو پاکستان پینل کوڈ یہ آپ کو 2 سال سے 5 سال تک کی سزا وتھ فائن دیتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے سارا علی کی, قانون دان ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ لگے اس کا لا کیا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہم کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے ارد گرد کے ماحول کو کہ کوئی سویٹ کیٹ, کوئی ڈاگ, کوئی ڈنکیز یا کوئی بھی جانور تڑپ تو نہیں رہا, بیمار تو نہیں ہے, بھوکا تو نہیں ہے, پیاسا تو نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو, چیف کیمرہ مین جاری عزیز کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.